अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सोशल टॉक में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, आज क्योंकि मदर्स डे की मुनासबत से हमें हर तरफ मदर्स डे की एक सेलिब्रेशन नज़र आ रही है। हम टीवी चैनल्स की बात करें तो हर चैनल पर हमें एक अलग ही तरह की मदर्स डे की ट्रांसमिशन देखने को मिल रही है, जिसमें सराहा जा रहा है माओ की अजमत को, माओ की कोशिशों को, माओ की वो काविशों को जो करके वो हमें किसी भी एक अच्छे और बेहतर मकाम तक पहुंचाती हैं। माँ तो माँ होती है और माँ का एक वो रिश्ता है जिसकी मिसाल हमारे खालिक ने, हमारे अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की मिसाल देते हुए, अपनी मोहब्बत का अंदाजा करवाते हुए कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि उसने भी हमारी माँ के रिश्ते की मिसाल दी, 70 माँओं जितनी। तो जब हम माँ के रिश्ते की बात करते हैं, माँ की मोहब्बत की बात करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि माँ एक वो रिश्ता है जो खुद अपनी जिंदगी को वक्फ कर देती है, गैर दानिस्ता तौर पर, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। माओ की अगर हम बात करें तो हम हमेशा देखते हैं माएँ अपने बच्चों को परवान चढ़ाने के लिए एक स्ट्रगल करती हैं, और उस स्ट्रगल का जिक्र भी नहीं किसी से करती, तज़किरा भी नहीं करती कि हमने अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर दी औलाद को इंसान बनाने में, औलाद को एक अच्छे मकाम तक पहुंचाने के लिए। तो ये एक वो रिश्ता है जो हमारे लिए पूरी जिंदगी वक्फ कर देता है, और हमें एक बार भी कहीं एहसान नहीं जताता कि उस रिश्ते ने हमारे लिए कितना कुछ किया। अगर हम अपनी पैदाइश की बात करें तो पैदाइश से लेकर हमारी जब तक माएँ जिंदा रहती हैं, हमारे ऊपर उन्हीं के ही एहसानात होते हैं, और हम अगर उन्हें चुकाने की कोशिश करें या सोचें तो चाह कर भी हम उनका एहसान नहीं चुका सकते, हम उनका दिया नहीं दे सकते। माँ एक वो खूबसूरत रिश्ता है। उन बच्चों के लिए बड़ी हैरानगी होती है, बड़ी परेशानी भी होती है, जिन्हें इस दुनिया में आते ही एक बहुत बड़ी नेमत से वो महरूम रह जाते हैं। यानी जब वो इस दुनिया में आते हैं तो उनकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी होती है, वो इस दुनिया में नहीं होती। तो बड़ा मायूब लगता है कि एक ऐसा बच्चा जिसे दूध माँ पिलाती है, उसकी चंद घंटों की जो एक जिंदगी होती है, उस जिंदगी में माँ उसे किस तरह से सरवाइव करना सिखाती है, चंद मिनटों से लेकर फिर आगे लेकर चलती है। तो वो बच्चा जिसकी जिंदगी शुरू होते ही वो इस बड़ी महरूमी से महरूम हो गया, एक बड़ी नेमत से महरूम हो गया है। और हम बहुत सारी माएँ ऐसी देखते हैं जो औलाद की पूरी उम्र खिदमत करती हैं, और जब उन्हें सिला मिलने का वक्त आता है तो औलाद बेरुखी करती है, और औलाद की बेरुखी पर भी माएँ कभी शिकायत नहीं करती। औलाद की बदसलूकी पर भी माएँ कभी एतराज नहीं करती। ये कैसा रिश्ता है? और माँओं को हम कहते तो हैं, बज़ाहिर तो हमें वो इंसान ही नज़र आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके अंदर ये एक फरिश्तों वाली कुछ सिफ़ात हैं कि वो कभी भी हमसे उम्मीद नहीं लगाती। हमसे उन्हें किसी भी किस्म का एक बेलौस सा रिश्ता होता है। हमसे उन्हें कोई बेनिफिट नहीं चाहिए होता। अफ़सोस ये है कि हमारे मुआशरे में बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है तादाद ओल्ड एज हाउसेज़ की, और ओल्ड एज होम्स में हम देखते हैं हज़ारों की तादाद में, और अब तो लाखों की तादाद होती जा रही है, किस तरह से माएँ ईद, शब रात, रमज़ान के महीने में, फिर मदर्स डे के दिन पर किस तरह से वो अपनी औलाद को, अपने बेटों, अपनी बेटियों को याद करती हैं। लेकिन अगर कोई नहीं याद करता तो उनके बच्चे उन्हें याद नहीं करते। तो इस मौजू पर बात करने के लिए हमें किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो सोसाइटी के इस प्रेशर को, सोसाइटी के इस मामलात को बड़े अच्छे से समझता हो, और फिर एक इंसान जिसने पीएचडी ही सोशल वर्क में की हो, और सोशल साइंटिस्ट के तौर पर वो हमारी सोसाइटी में काम कर रहा हो, तो उस इंसान को इस मौजू पर मदऊ करना हमारे लिए लाजिम था। तो आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जो हमारी सोसाइटी में डिप्राइव्ड माओं को समेटे हुए है। वो तमाम तर माएँ जिन्हें उनकी औलादें बड़ी तकलीफ के साथ, बड़े ही, हमें ये कहना पड़ रहा है कि उनकी औलादें उन्हें पूछती ही नहीं है,
ان کی بیماری کے حالت میں، ان کی ذہنی بیماری کی حالت میں، ان کے بڑھاپے اور ضعیفی کی حالت میں انہیں بالکل بے یار و مددگار پھینک دیتی ہیں، تو ایک ایسی سوشل سائنٹسٹ خاتون ہے جو ان ماؤں کو سمیٹتی ہیں، سینے سے لگاتی ہیں اور ایک ایسے گھر میں لے جاتی ہیں جس گھر میں ان ماؤں کو کچھ ایسے بچے مل جاتے ہیں جن کے پاس مائیں نہیں، اور ان بچوں کو ایسی مائیں مل جاتی ہیں، ماؤں کو بچے مل جاتے ہیں، بچوں کو مائیں مل جاتی ہیں، تو کافی حد تک ایک دوسرے کی جو کمی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر اپنی خامیوں کو دور کر لیا جاتا ہے، اپنی اداسیوں کو، پریشانیوں کو دور کر لیا جاتا ہے۔ کون ہے وہ خاتون؟ ہم اپنی گیسٹ کی طرف بڑھتے ہیں، ڈاکٹر شاہدہ نعمانی، جو کہ سماجی کارکن ہیں، سوشل سائنٹسٹ ہیں، اور ایک ایسا، مجھے لگتا ہے ایک ایسی تحریک چلا رہی ہیں جو ہم سب کے لیے بڑی امپریسو ثابت ہو سکتی ہے۔ ایک گھر چلا رہی ہیں جس گھر کو کہا جاتا ہے ماں گھر، اور اس ماں گھر میں تقریباً 35 مائیں ہیں، بچے ہیں جو اس خوبصورت رشتے سے محروم تھے، وہ بچے جن کے پاس مائیں نہیں تھی، وہ مائیں جن کے پاس بچے نہیں تھے، بچے ہوتے ہوئے بھی اس دنیا میں وہ ان بچوں کو اس دنیا میں لانے کی وجہ بنی، لیکن اس کے باوجود ان کے بچوں نے ان کا حال نہ پوچھا، لہٰذا تنہائی میں اور لاچارگی میں وہ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ جب ڈاکٹر شاہدہ نعمانی صاحبہ کی نظر پڑتی ہے کسی بھی ایسی ڈپرائیوڈ ماں پر، تو وہ انہیں اپنے سینے سے لگاتی ہے اور رخ کر لیتی ہیں ماں گھر کا۔ کیا ہے ماں گھر، کتنی مائیں ہیں وہاں، اور ان ماؤں کی کہانیاں کیا ہیں، اسی پر آج بات کریں گے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شاہدہ نعمانی صاحبہ، آپ کے قیمتی وقت کا۔ پہلے تو میں آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلیوٹ پیش کرنا چاہوں گی کہ آپ ہماری سوسائٹی کے لیے وہ کام کر رہی ہیں جو صرف کسی ایک انسان کے کام کرنے سے بہتری نہیں آئے گی، وہ جتنا آپ کا فرض ہے، جتنا آپ اپنا فرض سمجھ کے کر رہی ہیں، اتنا ہی میری بھی ذمہ داری ہے، اتنی ہی اس کیمرے کے پیچھے بیٹھے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ لیکن خوشی یہ ہے کہ چلیں اگر ہم سب اس چیز میں کہیں پیچھے رہ گئے ہیں تو آپ جیسے کچھ نیک لوگ ہیں، کچھ نرم دل لوگ ہیں جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں، تو بتائیے اس سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ جی بہت شکریہ، بہت مہربانی کہ آپ نے اس موضوع کے لیے میرا انتخاب کیا۔ بس ایک اللہ کی رحمت ہے، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ انتخاب کر لیتا ہے اپنی رحمت کی تقسیم کے لیے، ہم جیسے گناہ گاروں کی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ بس شروع سے یہی تھا کہ جو لوگ ڈسٹیٹیوٹ ہیں یا جن کو کوئی نہیں سنبھال رہا ان کے لیے کام کیا جائے، تو پی ایچ ڈی بھی میرا کیونکہ اسی میں ہے، یہی سبجیکٹ ہے، تو اسی میں شروع سے رہی، اور پھر وہی طبقات دیکھے جن کو کوئی نہیں سنبھال رہا۔ تو ہمارا بنیادی پروجیکٹ، جو ہمارا مدر پروجیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کفالت ہے۔ کفالت سے مراد یہ ہے کہ کوئی یتیم بچہ، کوئی بیوہ، کوئی یتیم بیٹی، ان کو ہم اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں، اور ان کو نہ صرف ہم ایک ڈیپینڈنٹ بناتے ہیں بلکہ ان کو ریہیبلیٹیشن پہ ڈالتے ہیں۔ وہ ہماری کفالت پہ آتے ہیں، پھر گریجولی ہم ان کو اپ گریڈ کرتے ہوئے، ان کی ٹریننگ کرتے ہوئے ان کو سیلف سفیشینٹ کرتے ہیں۔ اچھا شاہدہ صاحبہ، میں ڈاکٹر صاحبہ آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، جب ایک ماں کو آپ لوگ ریسکیو کرتے ہیں جی تو کون کون سی کمیاں، کون کون سی کس ذہنی حالت میں ہوتی ہیں وہ؟ کیونکہ ہمارے لیے زندگی میں ہماری اولاد ہی ہمارا سرمایہ ہوتی ہے، ہماری کل کائنات ہماری اولاد ہوتی ہے، اور جب اس اولاد سے خدا نخواستہ کسی بھی ماں کو اس طرح سے بالکل اگنور کیا جائے کسی ماں کو، تو اس ماں کی کیا ذہنی حالت ہوتی ہے، کیا سچویشن ہوتی ہے؟ اب جیسے کہ آپ نے بتایا، ایک ماں وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اپنا سب کچھ واڑ دیتی ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سارے دکھ اٹھا کر ایک لمحے کا سکھ بھی اپنی اولاد کو دینے لگتی ہے، لیکن کیونکہ ایک مفاد پرستی کا زمانہ آ گیا ہے، خود غرضی کا زمانہ آ گیا ہے، مٹیریلزم بہت زیادہ ہے، آرٹیفیشلزم بہت زیادہ ہے، تو لوگ پھر بہت زیادہ جو ہے نا کیلکولیٹڈ ہو گئے۔ تو وہ بوڑھی ماں جس نے ان کو یہاں تک پہنچایا، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ماں، ہمارے پاس ایک ماں ایسی بھی ہے جس کے 9 بیٹے ہیں، اب اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو وہ اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، اس نے کیسے مزدوری کر کے 9 بچوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا ہوگا۔ 9 بیٹوں کی ایک ماں ہے، کیا انہوں نے، اور ان کے شوہر حیات ہے؟ نہیں، ان کے شوہر نہیں ہے، تو وہ آپ اس سے اندازہ لگائیں نا کہ اس نے 9 بیٹوں کو پال لیا، لیکن اب کوئی بھی ان کو اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ معذور ہو گئی۔ اچھا، اکثر اولاد کے بارے میں ایک بات ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ 9 بیٹے، جیسا آپ نے ابھی فرمایا، 9 بیٹوں کو ایک ماں نے سنگل ہینڈڈ پال لیا، اس کے اندر اتنا جذبہ تھا، اتنی ہمت تھی، لیکن 9 بیٹوں میں اتنا جذبہ اور اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک ماں کو سنبھال سکیں،
مطلب 9 بیٹوں میں سے کوئی اس قابل بھی نہیں ہے 9 کے 9 کہ وہ 200 روپیہ ایک بیٹا روز کا دے تو 9 بیٹے ملا کر اپنی ماں کا ایک خرچہ اٹھا سکتے ہیں. اور اتنا خرچ تو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں مرد حضرات کا اس سے زیادہ خرچ سگریٹ نوشی پر ہو جاتا ہے. تو یہ کیا المیہ ہے؟ آپ ایک سوشل سائنٹسٹ بھی ہیں, سوشل اینالسٹ بھی ہیں, ہمیں بتائیے ذہنی حالت کیا ہوتی ہے کہ یہ کون سی اولاد ہوتی ہے, کون انسان ہوتے ہیں جو اتنے رسپانسبل ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں اس کا بنیادی جو اگر ہم اپنی سماج کا جائزہ لینا تو ہمارا خاندانی نظام تھا. یعنی جو ہم یورپ میں دیکھتے ہیں ادارے بن رہے ہیں ماؤں کے لیے, بچوں کے لیے, ایک انڈیپینڈنٹ سوسائٹی ہے, نیوکلیر فیملی سسٹم زیادہ انکریج وہ کرتے ہیں. ہمارا جو خاندانی نظام تھا تو یعنی اگر ہماری کوئی بزرگ ماں یا کوئی ہماری دادی نانی اگر وہ خدمت کرائے بغیر اگر دنیا سے رخصت ہو جاتی تھی تو وہاں ہم یہ جملے سنتے تھے کہ ہمیں خدمت کا موقع نہ دیا. تو ہمارا خاندانی نظام تھا یہ جو سارے سسٹم کو سنبھالے ہوئے تھا جو ہم نے توڑ دیا. اب آہستہ آہستہ ہم اس میں بکھرتے جا رہے ہیں. بچے کو یتیم ہو جاتے تھے, بچیاں یتیم ہو جاتی تھیں تو وہ ہم سنبھال لیا کرتے تھے. ہم ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا اپنی خوش قسمتی سمجھتے تھے. لیکن جیسے جیسے جو ہے معاشرے میں ایک بگاڑ ہوتا جا رہا ہے, بکھرتا جا رہا معاشرہ, تو اس میں یہ مسائل جنم لیتے ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ جو خواتین آتی ہیں وہ کس اسٹانس میں ہوتی ہیں, تو ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ تو دیکھیں نا کہ جو ان کے ذہنی مسائل ہوتے ہیں. ایک ماں جو احساس سے بنی ہے, یعنی جو ایک حساسیت کا مجموعہ ہے جس میں یعنی باپ کماتا ہے, سرپرستی کرتا ہے, لیکن جو بچوں کے احساس ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں وہ ماں دیکھ رہی ہوتی ہے. لیکن وہ حساس ماں جب اس وقت پہ پہنچی, جب وہ بزرگ ہو گئی, جب وہ تھوڑی سی چڑچڑی ہو گئی, اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے نا کہ والدین جب بزرگی میں پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کریں. تو یہی کہا گیا کہ ذرا جیسے انہوں نے آپ کے لاڈ اٹھائے تھے آپ نے بھی اب وہ ایک بچے کی طرح ہو گئی. لیکن کیا کہ ہمارا جو فیملی نظام ہے, جب اپنا خاندان بن جاتا ہے, بہویں آ جاتی ہیں تو وہ مائیں ان کو بوجھ لگنے لگ جاتی ہیں, وہ چھوٹی سی بات ان کو برداشت نہیں ہوتی. تو اسی طرح سے ہمارے پاس کتنی ساری مانگ ہے. ہم نے میرا اپنا یہ ماننا تھا کیونکہ میں خاندانی نظام کو بہت زیادہ فوکس کرتی ہوں, اور ہمارا نظام بھی ایسا ہے کہ ہم سارے ہمارے پاس اگر کوئی خاتون آتی ہے, جیسے میں نے آپ کو کفالت کا کہا, یا کوئی یتیم بچی آتی ہے, ہم اس کو کفالت کے ذریعے, اس کو فائنینشیل سپورٹ کے ذریعے پہلی کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو خاندان میں جو ہے نا اس کو سیٹل کریں. 750 فیملیز ہیں جن کو ہم نے اس طرح سے رکھا ہوا ہے, اور ماشاءاللہ وہ ریہیبلیٹیٹ ہو رہی ہیں, ان کو پھر ہنر سکھاتے ہیں, اس کے لیے ہمارے ادارے ہیں, وہ سارا کچھ ہے. لیکن پھر جو ایسی خواتین جو ان کو کوئی نہیں رکھتا, ان کو پھر ہم یہ ایسی بچیاں, یتیم بچیاں یا ایسی سوشلی وکٹم بچیاں, ان کو پھر ہم ماں گھر میں لے آتے ہیں. اور ماں گھر ایک ایسا ادارہ ہے جو گھر ہے. اچھا, ایک دور ہوا کرتا تھا جب اولڈ ایج ہاؤسز کی بنیاد رکھی جا رہی تھی ہمارے معاشرے میں, اور تب بڑی اسلامی جماعتوں کی طرف سے بھی بڑی آوازیں اٹھائی گئیں کہ اولڈ ایج ہاؤس کی بنیاد رکھنا ہمارے فیملی سسٹمز کے خلاف ہے. اگر یہ اولڈ ایج ہومز بنیں گے تو پھر یہ بھریں گے, ٹھیک ہے, اگر بنیں گے ہی نہیں تو پھر یہ بھرنے کی بھی نوبت نہیں آئے گی نا. اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ واقعی اولڈ ایج ہاؤسز بنے اور اولڈ ایج ہومز ایسے مطلب تیزی سے بھر گئے. اب ہر ایک اولڈ ایج ہوم میں ہر سوسائٹی میں ہمیں 2-3 اولڈ ایج ہاؤسز نظر آتے ہیں, اور اس اولڈ ایج ہاؤس میں ہمیں 70, 80, 90, 100 کے قریب ہمیں ماں اور باپ نظر آتے ہیں جن کی ذمہ داری اولاد اٹھانے کی بالکل ذمہ دار نہیں ہوتی ہے, بالکل اس بات کی حمایت نہیں کرتی کہ ہاں ہمارے ماں باپ ہیں, ہمیں ان کی ذمہ داری اٹھانی ہے. تو کیا کہتی ہیں, اولڈ ایج ہاؤسز کی کتنی زیادہ تنقید جو تھی, کیا وہ مناسب تھی, یا آپ اس بات کو کنڈیم کرتی ہیں؟ دیکھیں ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا. میں نے آپ کو پہلے بات کی کہ ہمیں اپنے خاندانی ہر پہلو پہ کام کرنا ہے, یعنی ہمہ جہت پہلو پہ ہم کام کریں گے تو ہم سوسائٹی کو دوبارہ بہتر کر سکیں گے. جہاں تک تعلق ہے اولڈ ایج ہاؤسز کا, ہمیں انکریج نہیں کرنا, خاندان کو اس کو سنبھالنا, لیکن بنانے میں اس لیے ضروری ہے. اس کا جواب میں آپ کو ایک مثال دوں گی. جب میں اسٹریٹ چائلڈ پہ کام کر رہی تھی کراچی میں صدر کا ایک علاقہ ہے, تو وہاں ہمارا جو ریسرچ تھی اس میں آیا کہ اس ایک علاقے میں, پورے کراچی شہر میں نہیں, صرف صدر میں 14,000 لڑکے موجود تھے جو سڑکوں پہ رہ رہے تھے, جو نشہ کرتے تھے, جو سیکشولی ابیوز ہوتے تھے, اور وہ ان کے لیے ہم نے ڈراپ ان سینٹر بنایا. لیکن لڑکی رات میں آتی تھی اور صبح غائب ہو جاتی تھی. تو یعنی اور جیسے میں ابھی آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ ابھی بھی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے بچیوں کا ادارہ کیوں بنایا, اپنی ماؤں کو, یہ بہت سینسٹیو میٹر ہے,
اس میں بہت مسائل آتے ہیں. تو یعنی ضرورت تو ہے نا, ورنہ کیا ہم اس لڑکی کو, اس عورت کو ہم ریسکیو کرتے ہیں, ہمارا ایک پروجیکٹ ریسکیو کرنے کا بھی, ہم خواتین کو ریسکیو کرتے ہیں, ہم ان کو لے کے پھرتے ہیں, کوئی ہاسپٹل نہیں رہتا, کیونکہ آپ ظاہر وہ جب ایک کرائسس سے آتی ہیں وہ ذہنی مریض ہو جاتی ہیں, وہ نارمل نہیں ہوتی, ان کو رکھنا آسان نہیں ہوتا, اس لیے تو وہ گھر میں سیٹل نہیں ہوتی. بالکل آپ نے خود اس بات کی نشاندہی کر دی کہ جب ایک عورت, چاہے وہ بیٹی ہو, چاہے وہ بہو ہو, چاہے وہ ماں ہو, کسی بھی رشتے میں ہو, جب اس کو ریسکیو کیا جاتا ہے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک ویورز, جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مدرس ڈے کی مناسبت سے بڑی سیلیبریشنز چل رہی ہیں, وہیں ہم نے سوچا کیوں نہ ہم پروگرام سوشل ٹاک میں آج مدرس ڈے کے حوالے سے ماؤں کے مقام کی, ان کے رتبے کی بات کریں. اور یہ ایک وہ رشتہ ہے, ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, ایک وہ رشتہ ہے جو بے لوس رشتہ ہے, جس کو ہم سے کسی بینیفٹ کی نہ امید ہوتی ہے نہ خواہش ہوتی ہے, اور یہ بے لوس رشتہ ہمارے ساتھ اس طرح سے ہماری زندگی میں ہمارا ساتھ نبھاتا ہے کہ جب یہ رشتہ ہم سے دور ہو جاتا ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس رشتے کی ہماری زندگی میں کتنی ٹھنڈک تھی. اور آج ان تمام بچوں کو بھی ہیپی مدرس ڈے, جن کی مائیں نہیں ہیں ان کے سر پر اور وہ اس ٹھنڈک سے محروم ہیں, اور ان تمام ماؤں کو بھی ہیپی مدرس ڈے جن کی اولاد اس دنیا میں ہونے کے باوجود ان کے پاس نہیں ہے, ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی, ان کے اپنے بایولوجیکل بچوں کے اس برے رویے پر ہم ان سے معذرت کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں آخر ایسا بگاڑ کیوں پیدا ہو رہا ہے. اس سب کے ہم سبھی کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں. ہم نے آج کے پروگرام میں اپنی بڑی ہی ایک زبردست قسم کی پرسنالٹی کو انوائٹ کیا, جن سے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, ڈاکٹر شاہدہ نعمانی صاحبہ, جو کہ سوشل سائنٹسٹ ہیں اور سوسائٹی میں انسانیت کے لیے کام کر رہی ہیں. میں ایک بار پھر دہراتی چلوں, ہمیں معاشرے میں انسانیت پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی انسانیت کے لیے کام کرے. ایسے بڑے چرندہ سے لوگ ہیں جو انسانیت کے لیے اور رشتوں کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ میری آج کی گیسٹ ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں, ڈاکٹر شاہدہ صاحبہ. پروگرام کا کیونکہ وقت ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور باتیں اتنی ہیں, سوالات اتنے ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں ایک ایسی نشست ایک اور رکھنی چاہیے تاکہ ہم اس پر بات کر سکیں. کوئی ایک ایسی ایموشنل سٹوری جو آپ کو لگا ہو آپ کی اس پوری ایک نیک تحریک کے دوران آپ کو دیکھنے کو سننے کو ملی اور اس نے آپ کو بھی اندر سے ہلا کے رکھ دیا, تو وہ آپ ہم سے ہمارے ویورز سے شیئر کر سکتی ہیں. ہاں, ایک سٹوری تو کیا, میں یہی کہتی ہوں کہ روز ہم جو ہے نا اس کرب سے گزرتے ہیں. یعنی تقریباً 5 سے 9 کیسز ہمارے آفس میں روز آتے ہیں, اور سب ایسے کہ ہم کہیں, لوگ اکثر مجھے پوچھتے ہیں کہ اتنا درد کہاں سے جمع کر لیتے ہیں. میں نے کہا اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی. شہزادی باجی ہماری سالہ سال سے ہم سے وابستہ ہیں. انارکلی کے ایک بازار میں رہتی تھیں, تھوڑی سی سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہے, کسی اسمگلر کے ہاتھ چڑھ گئی, چھوٹا سا بچہ تھا, نارمل کیونکہ نہیں تھی, ویسے تو بہتر ہے لیکن تھوڑی سی ان کی سچویشن ایسی رہی تو ان کو پھر اس نے کوئی جگہ دی. ان کے بیٹے سے جو ہے وہ ڈرگس کا کام کرواتا تھا, پھر اس کی انگلی بھی کاٹ دی. تو وہ جو پہلے ہم نے ان کو کفالت میں رکھا, کبھی کس گھر میں رکھواتے تھے, کبھی کس گھر میں رکھواتے تھے. اس دوران 4 لوگوں نے ان سے شادی بھی کر لی اور پھر چھوڑ جاتے تھے, ایک کے بعد ایک. یعنی وہ سڑک پہ تھی نا, جو آپ بات کر رہی تھی کہ کیوں نہ اس طرح کے ماں گھر بنائیں, اس لیے بنائیں کہ پھر ان عورتوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو پھر وہ بلکہ ہمارے لیے موٹیویشن بھی وہ بنی نا, جب وہ ہماری زیر کفالت تھی, ہم پیسے دے کے ان کو کہیں کفالت کروا کے رکھوا رہے ہیں, لیکن پھر کوئی نہ کوئی ان کا مسئلہ آ رہا ہے, پھر وہ ہمارے پاس روتی بھی آ جاتی تھی. تو پھر ہم نے ایک دفعہ ان کو گورنمنٹ کے ادارے میں بھی, پھر ان کا بیٹا جو ہے ان کے پاس آیا, تو یقین کریں اس دن دیواریں بھی رو رہی تھی, جس طرح سے وہ عرصے بعد اپنے بیٹے سے ملی اور وہ سارا کچھ ہوا. اور وہ بھی بیچارہ, اس کا بھی قصور نہیں, جس نے بچپن میں ہی ایک کرائم کی دنیا دیکھی تو اس نے کیا ڈیولپ ہونا تھا, کیا ٹھیک ہونا تھا. وہ خود بھی ایڈکشن کا شکار ہو گیا. تو اب ہمارے پاس ماں گھر میں ہیں, ہنستی بولتی ہیں, ہماری رونق ہیں. بیمار ہیں, تھوڑا سا ان کا سائیکولوجیکلی بھی پرابلم زیادہ ہوتا جا رہا ہے, لیکن ہمارے دل کے بہت قریب ہیں. تو ہنستی ہیں, نعتیں پڑھتی ہیں, گانے گاتی ہیں, کبھی شبنم بن جاتی ہیں, کبھی اداکاری کرنے لگ جائیں گی, کسی پیارے کو دیکھیں گی ان کو ڈھیروں دعائیں دیتی.
اور میں نے دیکھا ان کی اللہ نے ان کی دعاؤں میں بڑا اثر رکھا ہے, بے شک. کیونکہ دیکھیں نا ساری زندگی ان کے دکھ سے عبارت ہو گئی. تو اس طرح کی بے پناہ اسٹوریز ہیں. اور جہاں آپ ان ماؤں کی بات کر رہے ہیں کہ آج مدر ڈے پہ ہم بات کر رہے ہیں, تو وہ بچیاں جن کی مائیں نہیں ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ آپ صرف پیسہ صدقہ نہ کریں, آپ وقت بھی صدقہ کریں. ہمارے ادارے میں اور کیسے ادارے, بہت سارے ادارے ہیں, وہاں جائیں, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں اور ان کو خوشیاں دیں. ان کو نا ریلیشن شپ کی کمی ہوتی ہے, ان کو رشتوں کی کمی ہوتی ہے, تو رشتے بن جائیں. ماں کیا ہے, محبت کا نام ہی ہے نا. رشتہ کیا ہے, بہن بھائی کا رشتہ کیا ہے. آپ جائیں, ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں, کوئی ایکٹیویٹی کریں. ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں, آئیں وہاں پر ٹائم اسپینڈ کریں ان بچیوں کے ساتھ, ان ماؤں کے ساتھ. ان بچیوں کو بھی ماں کی فیلنگ آئے. ایک بچی ہے ہماری ارم, تو ایک دن کوئی ایسی خاتون ماں گھر میں آئی, اس کا بھی کوئی نہیں ہے دنیا میں, تو وہ اس کو ایک دم سے کانشیسنیس ہوئی اور وہ آ کے پوچھتی آپ میری سگی امی ہیں. میں آج تک وہ جس کا جملہ میرے اندر سے نہیں نکلا. تو اس دن کے بعد میں نے اس کو کہا کہ آج کے بعد تم نے مجھے صرف امی نہیں کہنا, سگی امی کہنا. تو اب وہ مجھے کہتی ہی ایسی ہے, جب مجھے آئے گی بات کرے گی یا وہ زیادہ لاڈ لینے کی کوشش کرے گی تو کہے گی آپ تو میری سگی امی ہے نا. تو کیا یہ تصور ہی دینا ہوتا ہے, صرف ادارے نہیں بنانے, بڑی بڑی, ہمارے پاس بڑی بلڈنگ نہیں ہے, ہمارا تو گھر بھی کرائے پہ ماں گھر کا, لیکن کیا ہم ان کو محبت کے گھیرے میں لے لیتے ہیں, محبت کی آغوش میں لے لیتے ہیں. یہی آپ نے کرنا ہے. اپنے ارد گرد دیکھیں, کوئی بھی ایسی خاتون, کوئی بھی ایسی بچی, بچیاں زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں, ماں بن جائے, کیونکہ ماں جو ہے وہ ایک اللہ کا روپ ہے. یس, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شاہدہ نعمانی صاحبہ, آپ کے قیمتی وقت کا نہ صرف بلکہ آپ کی اس ایفرٹ کا جو آپ ہم سب کے لیے کر رہی ہیں. ایک بار پھر میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں. اور ویورز, ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں سوشل ایشوز کے اوپر, سٹیگماز کے اوپر, ٹیبوز کے اوپر, لیکن یہاں آج مدرس ڈے کی مناسبت سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ ہم سب کو یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری ماں کون ہے. ہمیں اپنی ماں اگر آج ہوتی تو ہم اسے اس طرح سنوارتے, اس طرح سمیٹتے, اس طرح سکون بخشنے کی کوشش کرتے. ہمیں یہ دیکھنا ہے, کیونکہ ایک ٹرم بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں, تو بہت سننے کو ملتی ہے کہ مائیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. تو اگر آپ کسی کی ماں دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ اسے اپنی ماں سمجھ کر اس کے لیے ایک نیک کام کر دیں گے, اس کے لیے چھوٹی سی ایفرٹ کر دیں گے, تو شاید اس کے دل میں آپ لوگوں کے لیے نہ جانے کتنی جگہ بن جائے گی. اور اکثر بچے میں نے دیکھا جو اس رشتے سے محروم ہوتے ہیں, وہ اپنے آس پاس مائیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اور میں نے اکثر وہ مائیں بھی دیکھی ہیں جن کی اولاد ہونے کے باوجود ان کی اولاد ان کے پاس نہیں ہوتی ہے, تو وہ بھی اپنے آس پاس سوسائٹی میں ہر بچے میں اپنی اولاد تلاش کر رہی ہوتی ہیں. اگر ہم اس عادت کو اڈاپٹ کر لیں تو آپ, میں, ہم سب ڈاکٹر شاہدہ نعمانی کی طرح ہی ایک نیک عمل کر سکتے ہیں, ایک نیک کاروان کا, تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں. اور ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ رشتے احساس کے ہوتے ہیں. آج ہماری اس خصوصی مدرز ڈے کے پروگرام میں ہم نے یہ واضح طور پر آپ کو بتا دیا کہ رشتے احساس کے ہوتے ہیں, خون کے تو ہوتے ہی ہیں. ان رشتوں کو ہم خود سے کبھی الگ نہیں کر سکتے. قطع تعلقی کرنے کے باوجود, جو کہ اللہ کا سب سے ناپسند عمل ہے, قطع تعلقی کرنے کے باوجود آپ ان رشتوں میں بندھے ہی رہتے ہیں. لیکن احساس کے رشتے وہ رشتے ہیں جو شاید ہمیں اللہ کی طرف سے نہیں ملتے, وہ ہمارے خونی رشتے نہیں ہوتے, لیکن وہ رشتے ہوتے ہیں جو شاید ہمارے خونی رشتوں سے بھی زیادہ ہمارا احساس کرتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا ڈاکٹر شاہدہ نعمانی ہماری سوسائٹی کے لیے کام کر رہی ہیں, ایک باوقار سوشل اینالسٹ کے طور پر کام کر رہی ہیں, اور اس طرح کے عمل کی ہم سب کو ضرورت ہے. اور اس طرح کا عمل جو انسان بھی کر رہا ہے وہ ہماری سر آنکھوں پر, اس کو ہم سلیوٹ پیش کرتے ہیں, اس کو ہم سلامتی پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے اس عمل کو, ان کے اس کاروان کو مزید برکت کے ساتھ آگے بڑھائے. اور کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو ایک ہیپی مدرز ڈے کی ڈھیروں مبارکباد دے کر پروگرام کا اختتام کروں گی. اپنی ہوسٹ نور امان اللہ کو پروگرام سوشل ٹاک سے دیجیے اجازت. دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.